अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शहरुल कुरआन, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रोज़ा अखलाकी डिसिप्लिन की तरबियत है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, खा मामला दीन का हो या दुनिया का। डिसिप्लिन कामयाबी की ज़मानत बनता है। किसी भी काम की उम्दा तरीके से अदायगी डिसिप्लिन के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हम इस्लामी इबादत को देखें, नमाज को मुकर्रर औकात में फ़र्ज किया गया। इसी तरह रोज़ा और दीगर इबादत भी मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर तारीख़ों में अदा की जाती हैं। यही हाल तमाम दीनी आमाल का है। हकीकत यह है कि नज़्म और डिसिप्लिन के बगैर किसी भी अमल को, किसी भी काम को सही तौर पर अदा नहीं किया जा सकता। रोज़ा इसी डिसिप्लिन की रूह को पैदा करने का ज़रिया है। रमज़ान का महीना रोज़ा रखने वाले को कड़े डिसिप्लिन के तहत गुजारना होता है। खाना पीना, सोना जागना, हर किस्म की मसरूफियत एक मखसूस टाइम टेबल के मुताबिक अंजाम देनी होती है। ये सिलसिला पूरा महीना जारी रहता है और एक महीना डिसिप्लिन के तहत गुजारने वाला पूरी जिंदगी और जिंदगी का एक साल डिसिप्लिन के तहत गुजारने के काबिल हो सकता है। रोज़ा ईमान वालों के लिए अखलाकी डिसिप्लिन की तरबियत है। रोज़ा ये मिजाज इंसान के अंदर पैदा करता है कि वो अपने आप को पूरे तरीके से अपने रब के कंट्रोल में दिए हुए हो। रोज़ा जिम्मेदार बनाता है, जिम्मेदाराना जिंदगी की तरबियत करता है। कैसे रोज़ा ये तरबियत करता है? रोज़े में खाना पीना छोड़ते हैं जो कि हलाल है। सबक है इस बात का कि उन चीज़ों को छोड़ना है जिनको छोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। रोज़े में अल्लाह ताला ख्वाहिशात पर पाबंदी आयद करते हैं। तो ये पाबंदी कहाँ तक जा पहुँचती है? खाने और पीने तक। हालांकि खाना पीना तो हलाल है। रोज़ा दरअसल अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से रुक जाने की तरबियत है। रोज़ा इस बात की तरबियत है कि इंसान उन चीज़ों को छोड़ दे, हमेशा के लिए रोज़ा रख ले जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है। रोज़ा कितना डिसिप्लिन सिखाता है। जायज़ चीज़ कैसे रोज़े में नाजायज़ हो जाती है और खाना पीना इंसान को मतलूब है, कैसे वो गैर मतलूब बन जाता है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का डिसिप्लिन नहीं सिखाता, रोज़ा अखलाकी डिसिप्लिन सिखाता है। अपने आप को काबू में रखने की मशक करवाता है। खाने पीने के मामलात में भी, सोने जागने के मामलात में भी और जिंदगी के बाकी मामलात में भी। रोज़े के डिसिप्लिन को देखना चाहें तो अपनी फूड हैबिट्स को देखिए, यानी ग़िज़ाई आदत किस तरह कंट्रोल हो जाती हैं। अगर देखना चाहें तो कितनी ज़्यादा ग़िज़ाई तंजीम हो जाती है। रेगुलेटेड ईटिंग। तजर्बा बताता है कि सेहत के लिए ये तरीक़ाकार बेहतरीन है। हमेशा सेहतमंद लोग बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में खुराक लेते हैं और जो गैर मुनज़्ज़म अंदाज में खुराक लेते हैं अपनी सेहत को बर्बाद कर लेते हैं। रोज़ा कोई फाका नहीं है।
روزہ تو اللہ پاک نے اس لیے رکھوایا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ڈسپلنڈ ہو جائیں، سونے چاکنے میں، کھانے پینے میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ ٹائم مینجمنٹ کتنی زبردست روزہ سکھاتا ہے۔ روزہ اصلاً ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اخلاق ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، یعنی عادات، طور طریقے۔ روزہ اس قابل بناتا ہے کہ انسان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی گزار سکے۔ اعلیٰ اخلاقی اصول انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ روزہ بتاتا ہے کہ آزادی کا ان لمیٹڈ استعمال نہیں کرنا، اپنے اوپر خود پابندیاں عائد کرو۔ یہی دراصل اصلاح کی روح ہے۔ جو شخص اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلامی زندگی دراصل روزہ دارانہ زندگی ہے، یعنی جو اسلام قبول کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ دنیا میں بے قید زندگی نہیں گزارنی۔ دنیا میں رہنے والا حلال اور حرام میں فرق کرے گا، لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے گا، اور اپنے آپ کو بھی بے انصافی سے بچائے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، اور حق تلفی کو خود سے بھی دور رکھے گا۔ کڑوا بول نہیں بولے گا، میٹھا بول بولے گا۔ روزہ در حقیقت ایسی تربیت کرتا ہے کہ انسان معاشرے میں اچھے اخلاق کے تحت، اخلاقی ڈسپلن کے تحت زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اب یہ اخلاقی ڈسپلن کیا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ دراصل اخلاقی ڈسپلن یک طرفہ برداشت کا تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ناخوشگوار تجربات بھی پیش آتے ہیں۔ اب جو ڈسپلنڈ شخص ہے نا، اس نے ناخوشگوار تجربے پر مشتعل نہیں ہونا، زیادتی بھلانی ہے اور اعتدال کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے۔ روزے کی حالت میں ناگزیر ضروریات کے معاملے میں صبر کروایا جاتا ہے، برداشت سکھائی جاتی ہے۔ جو شخص زیادہ بڑی چیز کو برداشت کر لے، اس کے لیے چھوٹی چیز کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزے میں آپ تکلیف میں ہیں، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے انتقام لیں۔ بھوک سے نڈھال جسم آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بھی رک جاتے ہیں، اور کیسے انسان کا دل اور اس کا ذہن اسے پیچھے سے کھینچ لیتا ہے۔ جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اسے دعا دے کر آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں کوئی آپ کو بری بات کہتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس بات کا ایسا جواب دیں کہ دوسرا فرد یاد رکھے۔ پیاس سے سوکھا ہوا حلق یاد دلاتا ہے کہ روزے سے ہیں۔ روزہ یاد آتا ہے تو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، اور جس نے غصہ دلایا ہے اسے نرمی سے جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیسا ڈسپلن ہے، کتنا بہترین طریقہ ہے اخلاقی درستگی کا، اخلاق کو ڈسپلنڈ کرنے کا۔ روزہ جو تربیت کرتا ہے
اس کی وجہ سے دل میں نرمی آتی ہے اور روح شفاف ہو جاتی ہے۔ یہی نرمی اور یہی اصلاح شیطان کے حملوں کے موقع پر ڈھال کا کام کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، تو جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ فحش گوئی کرے نہ شور کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یوں تو روزہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، لیکن اس کا تعلق پوری حیات سے ہو جاتا ہے۔ روزہ کھانا پینا تو چھڑواتا ہے، ایسے ہی روزہ سچا وفادار بناتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو بری بات منہ سے نہ نکالو، اگر سچے ہو تو گالی نہ دو، سچے ہو تو یک طرفہ طور پر اس معاملے کو نظر انداز کر دو۔ یہ حدیث جو ہم نے دیکھی روزے کی روح کو بتاتی ہے۔ رمضان کا روزہ اور دیگر روزے بھی کس طرح مستقل تربیت کرتے ہیں اور انسان کو عام دنوں میں روزہ دارانہ زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی ڈسپلنڈ لائف کے لیے۔ رمضان کا مہینہ روحانی تزکیے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان میں ایسی صفات کی تربیت ہوتی ہے جو اسلام میں مطلوب ہیں، مثلاً تقوی، صبر، شکر، اور اسی طرح سے دیگر صفات میں سے توبہ ہے۔ روزے کے ذریعے محتاط زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روزہ سیلف ڈسپلن سکھاتا ہے، روزہ بے اختیاری کا تجربہ کرواتا ہے، ایسے وقت میں جب کہ انسان کے پاس پورا اختیار ہو۔ سچا روزہ وہ ہے جس میں انسان ذاتی تربیت پا کر نکلے۔ ہاں، روزہ اسی کا ہے جو اسے شکر گزار بنا دے، جو اسے متقی بنا دے، جو اسے صبر و برداشت سکھا دے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاؤ، نیچے دیکھنے والے نہ بنو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کی سطح پر جیو۔ ایمان والا جب اپنے رب کی یادوں میں، اپنے رب میں جینے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا انسان ابھرتا ہے۔ اب اسے چپ رہنا اچھا لگتا ہے، اب اسے سرکشی اچھی نہیں لگتی، اب معاف کرنے میں اسے سکون ملتا ہے، اب اپنے بھائی کی ستر پوشی کرنے میں اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ عام طور پر لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کسی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسی باتوں سے اوپر اٹھ کر جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کا اخلاق ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، رد عمل کی نفسیات کے تحت نہیں ہوتا۔ اسلامی اخلاق وسعت ظرفی کا نام ہے۔ اسلامی اخلاق دوسرے لفظوں میں ربانی اخلاق ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے فیاضی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ یعنی جب کسی سے
تلخی ہو جائے تو وہ انداز اختیار کرو جو رب العزت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، مہربانیاں اٹھاتے نہیں ہیں۔ جب کسی سے تکلیف پہنچے تو اس سے اپنے دل کو برا نہ کرو، نظر انداز کر دو، شکایت بھلا دو، پھر معاملہ کرو۔ اسلامی اخلاق کا معیار تو یہ ہے کہ بندہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے والا بنے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو اپنی برائی سے بچائے، دوسرے لوگ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے محفوظ رہیں۔ انسان کے انسان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات میں کام آئے اور معاشرے میں ایسی زندگی گزارے کہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنا اس کی زندگی کے پروگرام کا ایک حصہ بنا ہوا ہو۔ یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو دوسروں کی تکلیف کو اپنے دل، اپنے سینے کے اندر محسوس کرے۔ روزہ اسی کیفیت کو پیدا کرنے کی تربیت ہے۔ روزے سے تربیت کیسے ہوتی ہے؟ بھوک اور پیاس کا تجربہ، ذاتی تجربہ کیسے درد محسوس کرواتا ہے، ضرورت مند کے درد کو ضرورت پوری کرنے والے کے دل میں کیسے اتار دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی خدمت کر سکے۔ دنیا میں انسان کے پاس بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ یا تو وہ ظلم اور بے انصافی کر سکتا ہے یا حق اور انصاف سے کام لے سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دینا دراصل خود کو ظلم اور ناانصافی سے بچانا ہے، حق اور انصاف کے طریقے پر قائم رہنا۔ دیکھیں، ایسا بارہا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا بول انسان کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، لیکن سوچئے کسی کے کان میں کڑوا بول پڑا ہے اور اس کے منہ سے میٹھے بول نکل رہے ہیں۔ کسی نے گالی دی ہے، وہ دعائیں دے رہا ہے۔ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس کے جواب میں نفع پہنچا رہا ہے۔ کوئی ذلیل کر رہا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا اسے عزت دینے کی فکر میں ہے۔ یہی اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ ایک درخت کی طرح ہماری سانسوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے، اس کے بدلے میں وہ آکسیجن نکالتا ہے جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ درخت کتنا عظیم کارخانہ ہے، اس کے اندر مضر چیز جاتی ہے، وہ بھی صحت مند چیز بن کر نکلتی ہے۔ یہی اخلاق تو ہمیں اپنانا ہے۔ پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیے، اچھے اخلاق کا فائدہ تو ہمیں خود ہی ملتا ہے نا، روح کا سکون اور معاشرے کا اچھا فرد بننا، ایسا معاشرہ جس میں سے خود رہنا ہے۔ برا انسان، برے اخلاق والا انسان روحانی سکون سے تو محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے معاشرے میں رہتا ہے جو جھاڑ جھنکار کا سا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں ایسے ہی رہنا ہے جیسے کائنات کی ہر چیز رہ رہی ہے۔ کائنات کا ایک اخلاق ہے، ہمیں اس اخلاق کو اپنانا ہے۔ جیسے سورج کو دیکھیں، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی سورج کو گالی دے تو کیا سورج روشنی دینی چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ حرارت نہیں دیتا؟ یہی اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ ہر ایک کے لیے نفع مند بننا ہے، ہر ایک کے لیے دینے والا بننا ہے۔ خواہ کسی کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہ ملے یا کچھ ملے، ہر دو صورت میں ہمیں نفع مند بننا ہے، اخلاقی معیار اونچا رکھنا ہے۔
ہمیں دشمن کو بھی دوست کی نظر سے دیکھنا ہے اور غیروں کے ساتھ بھی اپنوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ یہی اعلی اخلاق ہے جو ہم سے مطلوب ہے۔ روزہ یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ پہلے پہل کنٹرول لوز نہیں ہونے دیتا۔ بھوک سے پیاس سے یہ کنٹرول آتا ہے، بھرے پیٹ میں یہ کنٹرول نہیں آ پاتا۔ سونے جاگنے کا کنٹرول کس طرح سے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، دنیا میں تم اپنی مرضی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم پابند ہو، تمہیں ایک ڈسپلن کے تحت رہنا ہے، جیسے ساری کائنات ایک ڈسپلن کے تحت رہ رہی ہے، ایسے ہی تم نے بھی اللہ رب العزت کے ڈسپلن میں آنا ہے۔ جب آپ اپنے اوپر فتح پالیں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ قیدی نہ بنے۔ سب سے برا قیدی وہ ہے جو اپنی سوچ کا قیدی بن جاتا ہے، یعنی جو اس نے لائف سٹائل اختیار کیا، جو طرز زندگی اختیار کیا، اسی کے خول میں بند ہو گیا۔ اس خول سے باہر آ کے کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ جیل کی دیواریں تو دیواروں کے پیچھے قید کرتی ہیں، اور جو انسان اپنی سوچ کا قیدی ہوتا ہے وہ کیسے جسم کی دیواروں کے پیچھے قید ہو جاتا ہے۔ سوچ کا قیدی کیسے پورے وجود کو تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، کسی نے آپ کے جذبات کو ٹھیس لگائی، آپ کے دل کے اندر خیال آیا اب اس شخص کو ضرور سبق پڑھانا ہے۔ اب صبح و شام آپ اس بارے میں سوچنے لگے، حتیٰ کہ کوئی اور بات یاد نہیں رہی، ایک ہی بات، سبق پڑھانا ہے۔ اسی طرح سے جذبات ٹھنڈے ہوں گے۔ یہ ہے سوچ کا قیدی ہونا۔ اب تو انتقامی سوچ میں گم ہونے لگ گئے۔ کیا اس سے زیادہ اچھا طریقہ موجود نہیں ہے؟ دیکھیے، انتقام کی بجائے درگزر کے ذہن سے سوچئے۔ زیادتی کرنے والے کو سبق سکھانے کی بجائے اسے نظر انداز کرنا سیکھیے۔ جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ سوچ کے قیدی ہمیشہ ایک رخ پر چلتے ہیں، اور یک رخا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کھلے ذہن کے ساتھ رائے قائم کریں، پھر آپ صحیح راستے کا انتخاب کر لیں گے جو آپ کو کامیابی تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں دیکھیے، رزق تو اللہ رب العزت کے فیصلے سے ملتا ہے۔ آپ کا قریبی کوئی شخص ہے جس نے گھر بنایا اور اس کی اولاد نے ترقی کی، اور آپ حسد اور جلن میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن آپ حسد میں مبتلا ہو کر اپنا نقصان نہیں کر رہے، خون جلا رہے ہیں۔ کوئی تو ترقی کر کے اپنا خون بڑھا رہا ہے، آپ حسد کر کے اپنا خون جلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر سبق لینے کی صلاحیت ہو تو اسے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسروں کے تجربات ہی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے رمضان کے روزے اتنی بڑی نعمت ہیں کہ وہ تجربہ بھی کرواتے ہیں، ان تجربات سے تربیت بھی کرتے ہیں، اور 1 مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں پورے سال کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمدہ اخلاق اپنا سکیں، کہ اس کے سوا کوئی عمدہ اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں، اور اس سے دعا ہے کہ ہم برے اخلاق سے بچ سکیں،
اس کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالی رمضان میں ہمیں توفیق دے ہمارے روزے ہمارے اخلاقی ڈسپلن کے لیے کافی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔